الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أيدنا بروح القدس. ये वो दुआ है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे एंड पे डिस्कशन वाले सेशन में जो हमने एक दुआ एक याद की थी। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल मुकर्रबीन वजअल उम्मी मिनल हूरिल ईन। ऐ अल्लाह मुझे मुकर्रबीन में से बना दे और मेरी माँ को हूरिल ईन बना दे। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती थी। अब हम आज के लेसन का आगाज करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। आयत नंबर 71 से थोड़ा सा पीछे जाके स्टार्ट करेंगे। और तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नुम के ऊपर से जिसका जहन्नुम के ऊपर से गुजर ना हो, जो जहन्नुम के ऊपर वारिद ना हो। अब वारिद होने का मतलब ये नहीं है कि तुम में से हर कोई जहन्नुम में गिर के गुजरेगा, जहन्नुम में दाखिल होके निकलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसको जहन्नुम दिखाई जरूर जाएगी कि यू कुड हैव बीन हेयर, तुम यहाँ भी जा सकते थे। उनमें से कुछ लोग होंगे जो एक्चुअली वहां पे गिर जाएंगे, पुल सिरात से जो है जहन्नुम में गिर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहां से गुजरेंगे। देखिए, अगर आपको एक सेफ जगह पे, एक बहुत ही खराब हालात हैं और उसमें आपको जो है एक सेफ जगह पे मुंतकिल किया जाता है और आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। अब अगर आपको ऑल थ्रू दैट जर्नी, यानी कि उस पूरे रास्ते में आपको ये रियलाइज ही ना हो कि आप किसी खतरे से बच के आए हैं, तो आप क्या, आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। और अगर आपको पता चले, हर हर मौके पे पता चले कि आप कितने खतरों से बच के निकल के यहाँ पे आए हैं, तो आपके अंदर शुक्रगुजारी की क्या फीलिंग होगी। तो जो जन्नती होंगे, उनको ये रियलाइज कराने के लिए कि वो जहन्नुम से बच के आए हैं, उनको एक दफा पुलिस रात से गुजारा जाएगा। ऑल्दो जन्नतियों के बारे में ये आता है कि वो जहन्नुम की खुशबू भी नहीं, जहन्नुम की इनको स्मेल नहीं आएगी। लेकिन उनको ये रियलाइज जरूर हो जाएगा, पुलिस रात से वो पलक झपकते में भी अगर गुजर गए हैं तो उनको ये जो जरूर रियलाइज होगा कि वो बहुत खतरनाक जगह थी जहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको आफियत से नवाजा है। अल्लाह ताला अगर खौफ के मौके पे आफियत अता कर दें तो वो भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सुम्मा नुंजिल लदीना तक़व व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जिसिया। तो अल्लाह ताला उनको तो निजात दे देंगे जो नेक लोग होंगे, लेकिन जालिम लोग जो होंगे उनको उसके अंदर घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। और जालिम लोग कौन है, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया। वो कहने लगते हैं, जो जालिम लोग होते हैं, जब उनको अल्लाह ताला की आयत सुनाई जाती हैं तो वो ईमान वालों से कहते हैं कि हम दोनों में से बताओ तो सही, हालत अच्छी किसकी है, तुम जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो और कि ये आखिरत की बातें करते हो, गुनाह सवाब की बातें करते हो। क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे तो काफिर जो है उनके पास माल ज्यादा होता है, अमूमन उनके हालात जो है, दुनियावी हालात जो है, वो क्योंकि दुनिया के लिए ही कोशिश कर रहे होते हैं। तो इंसान जिस चीज के लिए कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको उसमें जो है बढ़ा देते हैं, उसी तरफ बढ़ा देते हैं। तो जो काफिर होते हैं, उन्होंने तो मेहनत ही दुनिया की तरफ करनी होती है। तो ऑब्वियसली फिर उनकी दुनिया की जो दुनिया के अंदर उनको अल्लाह ताला फरावानी भी दे देते हैं। तो हमने पहले सूरह कहफ में भी डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला की मशीयत अल्लाह ताला की रजा पे दलील नहीं होती है। अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में किसी को ज्यादा दिया है, अब इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि किसी मोमिन को ज्यादा दिया है तो भी उसके बारे में हम शक करने लग जाए कि शायद ये भी अल्लाह ताला का नापसंदीदा है। अल्लाह ताला की मशीयत अल्लाह ताला की रजा पे या अल्लाह ताला की नाराजगी, दोनों पे दलील नहीं है। अल्लाह ताला काफिर को दुनिया में काफिर को भी देते हैं, फासिक को भी देते हैं, मुनाफिक को भी देते हैं, मोमिन को भी देते हैं। हर एक के हिस्से की दुनिया उसको अल्लाह ताला देते हैं। हर एक के हिस्से का जो टेस्ट होता है ना, वो उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो है एक ही टेस्ट है, जिस तरह हम क्लास में एक टेस्ट बनाते हैं और सारे बच्चों को बुला लेते हैं कि इस टेस्ट को सॉल्व करो, बल्कि हर बंदे की पर्सनैलिटी, हालात, वाकयात, उसकी सोच, उसका जो है
سپورٹ سسٹم، اس کی بیس پہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل اس کے حساب سے بناتے ہیں. اور اس میں بعض دفعہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال ملنے پہ ٹیسٹ ان کا ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مال لے کے اللہ تعالیٰ ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اور بعض لوگوں سے پہلے دے کے اور پھر ان سے واپس لے کے جو ہے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ایوب علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت زیادہ ان کے بہت بیٹے تھے، بہت اولاد تھی، بہت ان کی جو ہے پراپرٹی تھی، بہت نوکر چاکر تھے، بہت امیر کبیر تھے. تو اس ٹائم پہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ نے تو اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا، ان کے جو ہے اولاد وہ ساری ختم ہو گئی، فوت ہو گئی. ان کے جو مال ہے وہ سارا چلا گیا. ان کی جو ہے صحت جو تھی بہت اچھی صحت تھی، تو وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے. اس کے بعد ان کی وائف بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئی. تو اس ٹائم پہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب میرے پاس سب کچھ تھا تب بھی میں آپ کا شکر ادا کرتا تھا، لیکن اب جب آپ نے مجھ سے سب کچھ لے لیا ہے، اب میں فارغ ہو گیا ہوں آپ کی عبادت کے لیے، تو اب مجھے آپ کی عبادت کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. وہ اللہ کے نبی جو تھے، ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر آتا ہے قرآن میں. تو وہ کس طرح کا صبر کرنے والے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے کے ان سے واپس بھی لے لیا تو وہ اللہ کا شکر کرنے والے تھے. تو جو بندہ جس طرف کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف ہی بڑھا دیتے ہیں. تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. تو جو ہمیں ہماری آنکھوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی سب کچھ ہو، وہی تمام ہو، وہی اصل حقیقت ہو. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس کی حیثیت، جس کی جو ہے رینکنگ جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے، ایونچولی وہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے. تو جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. حالانکہ ہم ان سے پہلے ایسی کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بہتر تھیں. تو جو لوگ آخرت کا ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا نظر آتا ہے کیونکہ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اور ریوارڈ سسٹم بھی ہے. ان کو تو یہی لگتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو، جو کوشش کرنی ہے یہیں کر لو، مرنے کے بعد ہم نے ختم ہو جانا ہے. کچھ لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر بس ہم بالکل جو ہے نا مٹی ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ نہ ہم پیدا ہوں گے، نہ ہم سے دوبارہ کوئی پوچھے گا کچھ، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، جو دنیا ہے بس وہی دنیا ہے. تو اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم فوت ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں پیدا کیے جائیں گے، کسی اور شکل میں، کسی اور انسان کی صورت میں یا کسی اور جانور کی صورت میں. تو ہم اس دنیا میں بار بار پیدا ہوتے رہیں گے. کچھ لوگوں کا یہ بلیف ہے. تو ان لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک کوئی ایسا دن بھی ہوگا کہ جس دن وہ آنسریبل ہوں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس کے بارے میں. وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے ہی بنے ہیں، دنیا میں ہی رہیں گے، وہیں سے ختم ہو کے چلے جائیں گے، اور اگر دوبارہ پیدا بھی ہوئے تو دنیا میں ہی واپس آ جائیں گے. یہاں پہ ہمیں جو ہے اسی طرح سے کوشش کرنی پڑے گی اپنی زندگی میں، وہی سارے حالات ہوں گے، اس سے آگے کچھ چلنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کئی ایسی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے بہتر تھی. اگر آپ پرانی قوموں کے واقعات سنیں یا پڑھیں تو اس میں کون کون سی قومیں آتی ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے؟ قوم عاد اور قوم سمود. قوم عاد جو تھی وہ پہاڑوں میں گھر بنایا کرتی تھی. قوم سمود ان لوگوں پہ مشتمل تھی جو قوم عاد میں سے بچ گئے تھے، جو ایمان والے تھے، اور وہ قوم عاد میں پر جب اللہ تعالیٰ عذاب لے کے آئے تھے تو وہ سب ختم ہو گئے تھے، ان کے گھر ختم ہو گئے تھے. اور اس کے بعد ان میں سے جو بچ جانے والے لوگ تھے وہ قوم سمود میں آ گئے تھے. ان سے جو نسل پڑی تھی وہ قوم سمود بن گئی تھی. تو قوم سمود میں بھی پھر جب وہ نیک لوگوں سے شروع ہوئی اور آگے جا کے جو ہے ان کی جو نسلیں تھیں انہوں نے نافرمانی شروع کر دی. نافرمانی کیوں شروع کر دی؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سکلز دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے، اور وہ سردیوں میں جو ہے میدانی علاقے میں رہتے تھے. ان کے ونٹر ہومز تھے اور ان کے سمر ہومز تھے. کیا ہم میں سے کوئی اتنی استطاعت رکھتا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان آر سوسائٹی کہ ہم دو گھر بنائیں
جو جن میں سے ایک گھر جو ہے وہ ہمارا سردیوں کے لیے ہو اور ایک گھر جو ہے ہمارا گرمیوں کے لیے ہو، اور دونوں ایک ہی جیسی شان و شوکت جیسے والے ہوں۔ جو میدانی علاقوں میں گھر بنائے ہوئے تھے وہ اس طرح کے بنائے ہوئے تھے کہ وہ انہیں سردی سے پروٹیکٹ کرتے تھے، اور وہ بہت خوبصورت عالی شان شان و شوکت والے گھر تھے۔ جب سردیاں آتی تھی تو پہاڑوں میں، جب گرمیاں آتی تھی تو وہ پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، انہوں نے پہاڑوں کو کارو کر کے گھر بنائے ہوئے تھے۔ ہم جب پہاڑوں پہ گھر بناتے ہیں تو کس طرح بناتے ہیں؟ پہاڑ کے اوپر گھر بناتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کو ہی جس طرح وہ سٹون سے اسکلپٹنگ کرتے ہیں نا، جس طرح پتھر کو تراش کے وہ چیزیں بناتے ہیں لوگ، وہ پتھروں کو تراش کے ان کے پہاڑوں کے اندر اندر جو ہے نا، جس طرح غار بنے ہوتے ہیں اس طرح وہ گھر بنا لیتے تھے، پورا گھر کا جو ہے نا نقشہ اندر بن جاتا تھا۔ اور وہ بہت اونچے اونچے گھر بناتے تھے کیونکہ وہ بہت ٹال لوگ تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو جسامت کا بہت اچھا دیا تھا۔ تو کیا آپ آج کوئی دیکھتے ہیں ایسی بلڈنگ جو کہ قوم سمود نے بنائی ہو؟ کوئی نشان باقی رہ گیا ان کا؟ اور اسی طرح جو قوم لوط تھی، قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ڈیڈ سی ہے نا، جب ان کا زمانہ تھا، قوم لوط کا زمانہ تھا، تو وہ بہت زیادہ اس جگہ سے، اس سمندر سے منرلز نکلتے تھے، بہت ایسی چیزیں نکلتی تھی جو فائدے کی ہوتی تھی، اور وہ بہت زیادہ زرخیز علاقہ تھا، اور وہاں پہ جو ہے نا تجارت کا بہت فروغ تھا، اور وہاں پہ وہ ایسا راستہ تھا کہ جہاں سے گزر کے لوگ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ لیکن اب آپ اگر ڈیڈ سی کو دیکھیں، وہاں پہ تو کوئی چیز زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ لوگ ڈیڈ سی منرلز یوز کرتے ہیں، اگر آپ ڈیڈ سی منرلز یوز کرتے ہیں تو وہ نہ کیا کریں، کیونکہ عذاب کی جگہوں کی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو قوم لوط کا علاقہ ہے وہ بھی عبرت کا نشان بن گیا ہوا ہے۔ تو ہم ان قوموں میں سے جو ان کے بہت بڑی بڑی سکلز تھیں، جو ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے تھے، ان میں سے آج ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک کر دی جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے ان سے بہتر تھیں۔ ہمارے دور کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پہاڑوں کو کار کر کے اس میں گھر بنا سکے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا سمندر دریا نہیں ہے جو کہ ہماری پوری قوم کی گزر بسر کا سامان پرووائڈ کر سکے۔ کوئی ایسا جو ہے بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے تجارتی سسٹم بنا سکے اس کی بیس پہ۔ تو یہ جو ساری نعمتیں تھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان سے نے اپنی ناراضگی کا ان سے اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مہلت دی۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کو خوب خوب مہلت دی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو اس کے بعد ان کے نہ ان کا خود نام و نشان رہا، نہ ان کے مال و اسباب کا کوئی نام و نشان رہا۔ تو آپ ان سے کہیے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ یہ عذاب الہی ہو یا قیامت ہو۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ تو جو آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور اہ، جو کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہتا ہے کہ میرے اوپر تو عذاب آئے گا ہی نہیں، اور یہ جو اور میرا جو گروہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہو کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے۔ تو رحمان کیا کا جو ورڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عذاب کے سے پہلے یوز کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ سوچیں کہ کوئی ایسا بچہ، آپ کا کوئی ایسا بچہ کہ جو آپ کے سامنے اتنی بدتمیزی کر رہا ہے کہ وہ آپ کا پیشنس ٹیسٹ کر رہا ہے، آپ کتنی دیر تک برداشت کریں گے؟ آپ اس کو 2 3 دفعہ منع کریں گے، پھر آپ اس کو تھپڑ لگائیں گے، یا آپ اس کو کوئی زیادہ سختی سے جو ہے نصیحت کریں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ پیشنس دیکھیں کہ ایک پوری قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر ظلم کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ بڑے بڑے بہتان جو ہیں، بڑی بڑی کیا کہتے ہیں، بے ادبی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ ان کا اللہ تعالیٰ پہ کوئی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی نوازیں گے جو دنیا میں نوازا ہے۔ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم تو اس سے آدھی باتیں اپنے بارے میں برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے باوجود پلٹنے کا، توبہ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، شدید رحمت ہے. یہاں تک کہ جب وہ لوگ ایسی وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. تو ایسے لوگ جن کو ڈھیل دی جاتی ہے عموماً جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابو لا ہے. یہ وہ قانون سے بالا تر ہے، ہر قسم کے قانون سے بالا تر ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون سے بھی بالا تر ہے، دنیا کے قانون سے بھی بالا تر ہے. کیونکہ وہ دنیا کے قوانین سے وہ جو ہے کسی نہ کسی طرح اپنے پاور کے تھرو یا اپنے پیسوں کے تھرو یا کسی بھی چیز کے تھرو وہ وہاں سے بچ جاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی والے ٹیکٹکس چل جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ان کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈھیل کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یا تو ان پہ عذاب آ جاتا ہے. کچھ قومیں ایسی تھی جن پہ عذاب آ گیا تھا، اور یا پھر وہ قیامت کو دیکھ لیتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ جو شخص بھی مر جاتا ہے وہ قیامت میں ہی سیدھا قیامت والی سچویشن میں پہنچ جاتا ہے، لیکن ہر شخص کا کی جو ہے جب موت واقع ہوتی ہے تو اس وقت اس کا حساب تو شروع ہو جاتا ہے نا. تو جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت تو اسی وقت سے شروع ہو گئی، اس کو تو پتا چل گیا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور وہ کہاں پہ جائے گا. بے شک وہ اس وقت ادھر لینڈ نہیں کرتا، وہ جہنم میں یا جنت میں اس وقت بھیجا نہیں جاتا. لیکن جس وقت جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس وقت اس کا حساب کتاب بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کے مطابق اس کو عذاب قبر یا اس کو قبر کی آسانیاں وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. تو ہر شخص کی قیامت جو کی گھڑی جو ہے وہ اسی وقت آ جاتی ہے. تو جب وہ فوت ہوں گے، جب ان کو فرشتے لینے آئیں گے، جس طرح کے فرشتے ان کو لینے آئیں گے ان کو تو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں، اور کن لوگوں کی کمپنی میں وہ ایونچولی جا رہے ہیں جہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. تو اگر کوئی جو ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو اس وقت اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروبیبلی مجھے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور ابھی شاید میرے پاس وقت ہے اور میں یہاں سے پلٹ سکتا ہوں. تو اسی وقت جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. آپ کو جس وقت ریئلائز ہو کہ آپ کوئی کام ایسا کریں کہ جو غلط ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کر لیں. کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے، ابھی ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. جب ہماری مہلت ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، اس وقت توبہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اول تو موقع ہی نہیں دیا جائے گا، اور اگر آپ معافی مانگیں گے بھی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ راہ راست میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے ہاں جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کر لیتے ہیں. تو ان دونوں طرح کے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. اور دوسرا کیا کرنا چاہیے کہ نیکی کے مواقع ڈھونڈنے چاہیے. تو ہمیں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. کوئی چھوٹا سا کام ہو نا، کوئی راستے سے پتھر ہٹانے والی بات، ہم جا رہے ہیں کہیں پہ اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں پاؤں سے، یا اس کو ایسی جگہ کر دیں جہاں پہ وہ کسی کو ہرٹ نہ کر سکے. اور اس نیکی کو جو ہے اس سائز کی نیکی کا بھی جو ہے آپ اپنے آپ کو حریص رکھیں. اس سائز کی جو ہے کوئی آپ سے کوئی کسی کو نیک بات بتا دینا، کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا، کسی کو راستہ گائیڈ کر دینا، بہت چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں نا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی حریص رہیں، اس طرح کی نیکیوں کے بھی حریص رہیں. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کے دن ہم کتنے ڈیسپریٹ سچویشن میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گمان سے بہتر کریں، ہمیں جو ہے ہماری نیکیوں میں جو ہے اضافہ کریں. لیکن ہمیں خود بھی تو اس کا کچھ انتظام کرنے کی ضرورت ہے نا. اگر ہم کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی کمپٹیشن میں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تیاری کر کے جاتے ہیں نا. یہ تو نہیں سوچتے کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں جو مل جائے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے. اگر لیٹ سے کوکنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے کہیں پہ، تو کوکنگ کمپٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو سارے انگریڈینٹس ہم دیں گے، اور ہم آپ سے وہاں آ کے پوچھیں گے کہ آپ فلانی چیز بنا کے دکھائیں ہمیں، فلانا جو فلانی ریسیپی جو ہے وہ بنا کے دکھائیں.
تو اب آپ کیا اتنے دن، آپ کو ایک ہفتہ پہلے یہ بتا دیا گیا، اتنے دن کیا آپ ویسے ہی بیٹھے رہیں گے اور آپ سوچتے رہیں گے اچھا جب وہاں جائیں گے نا تب سوچیں گے کیا بنانا ہے؟ آپ اپنی سکلز کے اوپر کام کریں گے کہ جو میری کوکنگ سکلز ہیں میں اس کو جو ہے دیکھوں. تو ہم ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے ہمیں یہ پتا تو آخرت کے دن ہی چلے گا، لیکن اس کی کچھ تو تیاری کرنی ہے نا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کن پہ ہوگی؟ ان لوگوں پہ ہوگی کہ جو لوگ ٹرائی کرتے رہے. جو لوگ ٹرائی ہی نہیں کرتے رہے اور بس اس بات پہ بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ہم پہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ابھی بھی ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. تو اس مہلت کا فائدہ اگر ہم نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم اس ٹائم کا پریپریشن ٹائم کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو پھر آخرت میں اگر جا کے ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے سوا کس کو بلیم کر سکتے ہیں؟ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے مواقع جو ہیں ان کو ڈھونڈ کے کرنا چاہیے. پھر تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو انکار کرتا ہے، ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے ہی نوازا جاتا رہوں گا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال اور اولاد دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد جو ہے دنیا میں وہ آزمائش کا ذریعہ بنایا، انعام کا ذریعہ نہیں بنایا. تو دنیا میں ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ دی ہیں ہمیں، کہ ہم اس پہ شکر گزار ہوتے ہیں، ہم ان کا صحیح یوز کرتے ہیں، ہم ان کو اگر اولاد دی ہے تو اس کے صحیح راستے پہ گائیڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتے ہیں، مال کو اچھی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یا ہم یہ سارا کچھ جو ہے اپنے دماغ کو ہمارے چڑھ جاتا ہے اور پھر ہم غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، اور جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ نافرمانی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ دنیا میں مال اور اولاد سے نوازا گیا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے آخرت میں بھی ایسے ملے گا. تو اگر کوئی ایسا کلیم کرتا ہے تو کیا اس نے کوئی غیب میں سے خبر نکال لی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کا جاننے والا بھلا کون ہے؟ اور دوسری بات کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی وعدہ دیا ہوا تھا، کوئی پرومس تھا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ضرور پورا کرنا ہے؟ بلکہ پرومس تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے. جو عہد الست کا ذکر آتا ہے سورت الاعراف میں آتا ہے، آئی تھنک. تو اس میں کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جو ہے ایک جگہ اکٹھا کیا تھا، ہماری پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے، ہماری روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں اس بات کی. یہ ہماری روحوں نے اعتراف کیا ہوا ہے، ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے پرامس کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو رب مانیں گے. اور اس دنیا میں آ کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس وعدے کا ریمائنڈر مل جاتا ہے، اور ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں سنتا، جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ بھلا اس کی ڈیٹیلز میں کیسے جا سکتا ہے؟ اگر آپ ایک چیز سنیں گے ہی نہیں تو آپ کو وہ سمجھ کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ ہم سے اس وقت وعدہ لیا اور پھر اس کے بعد ہم سے اس کی جو ہے اینڈ پہ پوچھ کر لی، اور درمیان میں ہمیں ریمائنڈ ہی نہیں کرایا، کیونکہ ہماری پیدائش سے پہلے کے واقعات ہماری میموری میں نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات ہمیں ریمائنڈ کرنے کے لیے قرآن مجید میں ہمارے لیے ہدایت لکھ کے بھیجی، اور پوری جو ہے ڈیٹیل لکھ کے بھیجی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے ہم عہد الست کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ یہی نہیں یاد کرنا چاہتا کہ اس نے کوئی وعدہ کیا تھا، اور وہ جو ہے وہ ان باتوں کی طرف آتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا میں ہی مگن ہو جاتا ہے. تو پھر کون سا جو ہے ایسی گارنٹی وہ لے کے آیا ہوا ہے دنیا میں کہ جس کی بیس پہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو آخرت میں بھی اتنا ہی نوازا جائے گا جتنا اسے دنیا میں نوازا گیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، جو یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی کوئی بات ایسوسیٹ کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہوئی، وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آ، اس کے عذاب میں اس وجہ سے یہ جو وہ کلیم کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کے نامہ اعمال میں اس کا یہ غرور کا کلمہ بھی درج ہو جائے گا، اور اس کے گناہوں کی سزا پر اس کی یہ جو اس نے ڈیرنگ حرکت کی ہے، یہ جو اس نے جسارت کی ہے،
اس کے گناہ کا بھی مزید اضافہ کیا جائے گا. اس کا ایک گناہ بڑھ جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کلیم کیا جو اللہ تعالیٰ نے پرومس ہی نہیں کیا ہوا تھا. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. تو یاد رکھیے ہم جس چیز کے بھی مالک ہیں، چاہے وہ جولری ہے، کپڑے ہیں، فرنیچر ہے، گھر ہے، پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے، سب پیچھے رہ جائے گا. جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا اس کے ساتھ کوئی چیز دفن کرتے ہیں؟ ہم تو اس کے جسم پہ جو ہوتی ہیں جولری جو اس نے پہنی ہوتی ہے، جو اگر اس نے بالوں میں کوئی ہیئر بینڈ لگایا ہوا ہے، اس کے جو دنیا میں جو اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جو اس نے جوتے پہنے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ بھی ہم اتار دیتے ہیں اور اس کو ایک جو ہے اسٹینڈرڈ جو یونیفارم ہے جو قبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، یعنی کہ کفن جو ہے وہ پہنا کے بھیجتے ہیں. وہ تو دنیا کی ہر چیز یہاں چھوڑ جاتا ہے. تو جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کرے، ہم یہاں دنیا میں کس کس چیز کے مالک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے جو ہے اس سے کہتے ہیں، مان سے کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، میری گاڑی، میری اولاد، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا ہسبینڈ، میرے ماں باپ، میری کراکری، میری جولری، میری جو ہے لون کی کلیکشن، میری کپڑوں کی کلیکشن، میرے سویٹرز، میری فلانی چیز، میری فلانی چیز. سوچیں آپ کتنی کتنی چیزیں جو ہیں ان کو آپ بڑے مان سے اپنے دل سے لگا کے رکھتے ہیں دنیا میں. تو اگر اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں اپنے پاس لے جائیں، ہمیں یہاں سے دنیا سے لے جائیں، ہماری موت واقع ہو جائے، تو اس وقت کون سی ایسی چیز ہوگی جو میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ لیٹ سے قبر میں چلی بھی جاتی ہے، جس طرح جو ہے فرعون جو ہوتے تھے ان کے ساتھ چیزیں دفنائی جاتی تھی، کیونکہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ ان کو خدا مانتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ جب وہ جاگیں گے دوبارہ، جب وہ اٹھیں گے دوبارہ، تو ان کو یہ چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو ان کے لیے وہ کھانا جو ہے وہ فوڈ کو پریزرو کر کے رکھتے تھے. ان کے جو نوکر چاکر ہوتے تھے ان کو بھی مار کے ممی فائی کر کے ان کو ساتھ رکھتے تھے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کو یہ زندہ کر لے گا، اور جو پریزرو کی ہوئی چیزیں ان کو ٹھیک کر لے گا دوبارہ سے، اور اس کے بعد اس کو استعمال کرے گا. لیکن کیا وہ کر پائے؟ آج ہزاروں سال کے بعد جو ہے، جب ان کی قبریں جو پیرامڈز ہیں جب یہ ڈسکور ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس میں ہر چیز اسی طرح سے پڑی ہوتی ہے جس طرح سے اس کو پریزرو کیا گیا تھا. اور وہ جو شخص جس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں استعمال کرے گا، کیا وہ شخص وہ چیزیں استعمال کر سکے؟ اس کی قبر میں ہی موجود تھی. وہ اگر اس قابل ہوتا تو وہ ان کو اٹھ کے استعمال کر لیتا. تو ایک پوائنٹ آئے گا ہماری زندگی پہ جب ہم یہ ساری چیزیں جو ہے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جس پہ یہ جو ہے اکڑ رہے ہیں، جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی مجلس بہتر ہے، یا کس کی جو ہے کس کے مال میں جو ہے فراوانی ہے، اور کون یہ جو اولاد وغیرہ ہے یہ کس کی زیادہ ہے. ایک ٹائم آئے گا یہ نہیں رہیں گے پاس. ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر یہ پاس پھر بھی رہے ہیں تو یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. آپ کسی کو یہ پکار کے نہیں کہہ سکیں گے کہ میرے اوپر سے مکھی اڑا دو. ایک ٹائم ایسا آئے گا. تو جب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس ہم نے چھوڑ کے جانی ہے، تو پھر یہ ہماری اونرشپ نہیں ہے. ہماری اصل اونرشپ کیا ہوتی ہے؟ اصل مالک کون ہوتا ہے کہ جس کے پاس سے کبھی وہ چیز جائے ہی نہ، جس کے پاس سے کبھی وہ ٹرانسفر ہی نہ ہو؟ ایسا مالک کون ہے؟ ایسا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا. اور جب سے تخلیق کیا ہے ہم اسی کی اونرشپ میں ہیں. ہم اس کے علاوہ کسی کی ملکیت ہیں ہی نہیں. دنیا میں اگر ہم آتے ہیں، اگر دنیا میں ہم کوئی نوکر چاکر غلام کنیز رکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا جب غلام رکھے جاتے تھے، ان کو خریدا جاتا تھا. تو اگر کوئی کہتا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، تو کیا وہ اس بات پہ قادر تھا کہ وہ اس کو ہزاروں لاکھوں سال تک زندہ رکھ سکتا اور اس کو اپنی اونرشپ میں رکھ سکتا؟ اگر وہ غلام مر جاتا، یا اگر وہ غلام کا مالک مر جاتا، تو کیا اس وقت وہ غلامی باقی رہتی؟ وہ بے شک اس کی وراثت میں کسی اور کو مل جاتا تھا، لیکن اس بندے کا تو نہیں غلام رہتا تھا نا. وہ اس بندے کے ساتھ قبر میں جا کے تو سرف نہیں کر سکتا تھا. اور جب جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو جب دفنایا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے کیا اس کا جو مال ہے اور اولاد ہے، کیا اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں؟ وہ تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جلدی دفنائیں تاکہ ہم جو ہے یہاں سے جلدی گھر جائیں، ہم جا کے اپنی زندگیوں میں واپس جائیں. وہ تو اس بات کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہر چیز وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور قبر کے اندر تو وہ اکیلا ہوتا ہے اور اسی نے حساب دینا ہوتا ہے. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مال ہے اور اولاد ہے
یہ جو ہے یہ میرے کسی کام آئے گا؟ یہ مجھے کسی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت راضی ہے؟ اور وہ آخرت میں اس کو کیسے استعمال کرے گا جب وہ قبر میں ہی اس کو ساتھ نہیں لے کے گیا؟ تو دنیا کا جتنا مال ہے وہ اس کو کس طرح سے کلیم کرے گا اس ٹائم پہ کہ اللہ تعالیٰ یہ لے لیں اور مجھے جو ہے بخش دیں؟ لیٹ سے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں مفہوم ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور شخص کو جو ہے اس سے پوچھیں گے کہ اگر تمہیں ساری دنیا کی دولت دی جائے تو کیا تم اس کو خرچ کر کے جو ہے اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، میں ضرور چاہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں تم سے بہت کم مانگا تھا اس سے، تو دنیا میں تو ہم مالک بن کے بیٹھے ہوئے تھے نا، دنیا میں تو ہمیں وہ خیال آتا تھا کہ ہائے یہ میں اپنے پیسے میں سے اس کو دے دوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں کا مالک بنایا تھا، ٹیمپریری اونرشپ دی تھی آپ کو۔ اور جب ٹیمپریری اونرشپ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر آپ لیٹ سے ویکیشنز پہ کہیں جا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کا خیال رکھنے کے لیے کسی کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ اس گھر کے اندر پارٹیز کرنی شروع کر دے، لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کر دے، وہاں پہ جو ہے وہ کہے اچھا مجھے ایک اور کمرہ بلڈ کرانا ہے یہاں پہ، مجھے نا یہاں پہ یہ سیٹنگ چینج کرنی ہے اس کی، جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کیا سوچیں گے اس بندے کے بارے میں؟ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ کے گھر کا نقشہ چینج ہوا ہوا ہے، وہاں پہ جو ہے روز پارٹی ہوتی تھی، وہاں پہ آپ واپس آئے ہیں تو کمروں کی جو ہے وہ سارا فرنیچر وہ چینج ہو گیا ہے، یا اس کی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے، یا اس نے دو چار نئے کمرے جو ہے نا وہ بنوا دیے ہیں، تو کیا سوچیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ تمہارا گھر تھا جو تم نے ایسا فیصلہ کیا تھا، میں تمہیں نگران بنا کے گیا تھا یا گئی تھی، اور تم نے جو ہے اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کے مالک ہے، اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کے وہ مالک ہیں۔ تو ہم اگر اس دنیا کو اپنا سمجھ کے اور اس کے اندر ہی مگن ہو جائیں، اور اس کی جو ٹیمپریری اونرشپ ہمیں دی گئی ہے اس کو پرماننٹ اونرشپ سمجھ لیں، تو پھر بے وقوف کون ہوا؟ صحیح ہے نا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے گا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ جو فلانے صاحب ہیں وہ ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے، وہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، ہم ان کا پلو پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی کا پلو پکڑ کے کہیں نہیں جا سکے گا، بلکہ قیامت کے دن ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے فردن فردن اکیلا اکیلا حاضر ہوگا، اور کسی کو بھی کسی اور بندے کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ اچھا، مجھے ایک میسج آیا ہوا ہے کہ میری آواز نہیں آ رہی تھی، کیا اب میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی جی آ رہی ہے، نہیں مجھے تو مسلسل آ رہی ہے۔ جی صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے اکیلے خالی ہاتھ حاضر ہوں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہیں یا نہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے ہماری دنیا کی زندگی تھوڑی سی مشکل ہو جائے، لیکن ایونچولی کیا ہے، ہماری جو پرماننٹ زندگی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ وہاں پہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو جب ہم خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور وہاں پہ ہمارا حساب ہوگا، اور لیٹ سے اگر ہم اس حساب میں پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمیں دولت سے نوازیں گے نا، وہ ایسی دولت ہوگی جو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی۔ وہ ایسی دولت ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا وارث بنائیں گے، ایسی جنتیں ہیں جن کا وارث بنائیں گے۔ مالک اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پرماننٹلی ہمیں دے دیں گے، اس بات کے انعام میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ٹیسٹ ہے اس کو پاس کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے ہماری جو چھوٹی موٹی کوششیں ہیں اس کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے جو ہے مددگار بنے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری جو ہے برات کرا دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جو ہے اس سے بچا لیں گے، عذاب سے بچا لیں گے۔
لفظ عز کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معبود ان کے لیے عزت کا سبب بن جائیں گے، اور عزت سے مراد عربی زبان میں کسی شخص کا ایسا طاقتور ہونا ہے جس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، یعنی کہ وہ ان کے لیے ایسی پروٹیکشن بن جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ ان کے اتنی ڈیلوژنل سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں جو اپنی مرضی سے کچھ خدا بنا لیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے قریب ہیں۔ کچھ جو ہیں معبود وہ ایسے ہیں کہ جو خود کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو انہوں نے پتھروں کے بت بنا کے رکھے ہوئے اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو بڑے نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں وہ بہت زیادہ نیک ہستیاں تھیں، تو لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ ان کی اس طرح سے عبادت کی جا رہی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، یا یہ ساری ہستیاں جو ہیں، اس دن ان کی کوئی بھی مدد نہیں کریں گی، بلکہ جب وہ آواز دیں گے، جب اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کریں گے کہ تم اپنے معبودوں کو بلاؤ، تو وہ آگے سے جواب بھی نہیں دیں گے ان کو۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے، بلکہ الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تو دنیا میں وہ معبود جو ہے ان کو کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں جو ہے تمہارا وہ جو ہے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ہماری ہمیں فالو کرو، ہمارا راستہ جو ہے فلانے جو ہے اس کی بیعت کر لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ جب سارے لوگ جب قیامت کے دن ایک دوسرے سے ملیں گے نا، تو ایسا کوئی ان کے اوپر عذاب کی دہشت ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ میرا اپنا معاملہ تو سدھر جائے، بھاڑ میں جائیں میرے فالوورز۔ تو وہ جو ہے جب ان کو بلائیں گے تو ان کو ایک تو مددگار نہیں بنیں گے، ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، ان سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، مکر جائیں گے۔ نیز ہمیں تو آج تک معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کریں گے؟ انکار کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا میں کیا تھے؟ یہ دونوں لوگ معبود اور جو ان کے فالوورز تھے، وہ دونوں کیا تھے؟ جھوٹ کا ساتھ دے رہے تھے، جھوٹے تھے، جھوٹے معبود تھے نا۔ تو آخرت میں بھی وہ معبود جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر تو وہ کہتے بھی تھے ان کو کہ ہماری عبادت کرو، تو وہ جو ہے اس سے مکر جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں فورس تھوڑی کیا تھا، گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے چل پڑو۔ تو ایک دوسرے کی دشمنی شروع ہو جائے گی اس ٹائم پہ، جب آپ کو ریئلائز ہو کہ آپ کو کسی نے بہت ہی زیادہ گارنٹی دی ہے کہ جب کوئی مشکل کا وقت آئے گا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور آپ جب لیٹ سے آپ کو کوئی ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، تو آپ کو وہ کہتا ہے کہ جو بھی آرڈر کرنا ہے نا کر لو، تو آپ وہاں پہ بڑی مہنگی مہنگی ڈشز منگواتے ہیں۔ جب آپ پیمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہ بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے تو پیمنٹ کا نہیں کہا تھا۔ اس وقت کیا کریں گے آپ تو پیسے بھی نہیں لے کے گئے ہوں گے، اگر آپ کو کسی نے اتنی امید دلائی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے عمل جو ہیں جو بھی کیے، غلط عقیدے پہ کیے، غلط بندے کو الہ بنا کے، غلط ہستی کو الہ بنا کے کیے، تو وہ obviously سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اس ٹائم پہ اگر ان کو ان کی وہ گارنٹی بھی پوری نہ ہوئی جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کو جنت میں لے جائیں گے، تو وہ کتنے بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ تو اس ٹائم پہ کیا ہوگا؟ ان کے دل میں غصہ آئے گا، اس بندے کے خلاف غصہ آئے گا، یا اس ہستی کے خلاف غصہ آئے گا کہ جس کی وہ عبادت کر رہے تھے، جس کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے۔ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ان کی عبادت کے سے انکار کر دیں گے، اور ان کے مخالف بن جائیں گے، ان کو ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کو جانتے ہی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ تو جو جیسا ہوتا ہے نا اس کی کمپینین شپ ویسی ہی ہوتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنا سکتے جن سے ہمارا مینٹل لیول میچ نہیں کرتا۔ تو جو شخص جو ہے وہ شیاطین کے راستے پہ چل رہا ہے، جو ایسے اعمال کر رہا ہے، جو لوگ شیاطین کے فریب میں آ جاتے ہیں، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے، اس طرح ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جو کام وہ کرتے ہیں وہ سرکشی اور نافرمانی کا ہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو جو ہے نا بہت چانسز دیتے ہیں، جب وہ غلط راستے پہ چلنا لگتا ہے اس کو بہت سے سائنز ملتے ہیں، بہت سے ریڈ فلیگز ملتے ہیں، یہاں سے پلٹ آؤ، یہاں سے پلٹ آؤ، اب پلٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ بہت دفعہ اس کو موقع دیتے ہیں، اور جب وہ بندہ ہٹ دھرم ہوتا ہے اور ان سارے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور انسسٹ کرتا ہے کہ اس نے اسی طرف چلنا ہے، تو ایونچولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، اور وہ اسی راستے پہ زیادہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے کمپلیٹ کنٹرول میں آ جاتا ہے،
اور شیطان ان کو ایسے کام اچھے کر کے دکھاتا ہے کہ جو برائی کے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام ہے، شیاطین انہیں اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، اس بارے میں جو ہے امپیشنٹ نہ ہو۔ اب اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ تو ان کے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت لمیٹڈ سا ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے کہ وہ پلٹ آئیں۔ اگر وہ مدت انہوں نے ایسے ہی گزار دی، اپنی اسی غرور تکبر میں گزار دی، یہی سوچ کے گزار دی کہ ہمیں تو جو ہے کچھ اگر یہاں پہ مل گیا ہے تو آخرت میں بھی یہی کچھ مل جائے گا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ہم جو بھی کریں ہم بچ جائیں گے۔ تو ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ کلمہ تو پڑھا ہے نا، آخر تو جہنم سے نکل آئیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، ہر کلمہ وہ جو ہے وہ جنت میں ایونچولی چلا جائے گا۔ یہ ہم نے زندگی میں کہیں نہ کسی سے سنا ہوگا۔ تو یہ جو یقین ہوتا ہے، اس کی بیس پہ وہ کیا کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور اپنے جو ہے ان اعمال میں اضافہ کرتے جاتے ہیں کہ جو ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ تو حدیث میں نہیں، ایک آیت میں آتا ہے قرآن کی کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اصل کامیابی وہ ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے کہ جو جنت جہنم میں ایک دفعہ بھی نہیں ڈالا گیا اور سیدھا ڈائریکٹلی جنت میں گیا، کیونکہ جو لوگ پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہاں سے نکال کے جنت میں ڈالے جائیں گے، تو ان کے اور جو دوسرے جنتی ہیں جو ڈائریکٹلی جنت میں گئے ہیں، ان کے اندر ایک ڈفرنس یہ ہوگا کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے نا، ایک دفعہ جو جہنم میں ڈالا گیا، وہ بالکل اس کا جسم ایسا ہو جائے گا جیسے کوئلہ ہوتا ہے، بالکل جل کے راکھ ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا، یا وہ اس عذاب کے نشانات جو ہوں گے نا جو اس کے اوپر گزرے ہوں گے، ایک تو انبیریبل تکلیف ہوگی، چاہے وہ ایک مومنٹ کے لیے بھی جہنم میں ڈالا جائے، اور اس میں سے جب نکالا جائے گا تو اس عذاب کے نشانات اس کی باڈی پہ ہوں گے، اور اسے جنت میں داخل کرنے سے پہلے ایک جو ہے نہر ہے، اس میں دھویا جائے گا، اس کی جو ہے وہ ساری اس کا جو جسم ہے وہ اس کو صحیح کیا جائے گا، لیکن اس کے جسم پہ وہ جو عذاب کے نشانات ہیں، وہ جو جلنے کے نشانات ہیں، وہ کسی حد تک باقی رہیں گے۔ اور وہ وہاں سے جب جنت میں انٹر ہوں گے تو جنتی جو ہیں وہ اس کو پہچان لیں گے کہ وہ جہنم سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوا ہے، تو وہ جو پہچان ہوگی نا وہ بڑی امبیرسمنٹ کی ہوگی۔ آپ سوچیں کہ کوئی ایسا بندہ جو جیل میں ڈالا گیا اور وہاں سے چھوٹ کے آیا ہے اور لوگ اس کو پہچان لے کہ اچھا یہ تو قید میں تھا، یہ تو پولیس سے چھوٹ کے آیا ہے نا، تو کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہے اس بندے کے لیے۔ تو وہ جو جنتی ہیں جو وہ پہچان لیں گے، حالانکہ اس بندے کو جنت دی جا رہی ہے اور جنت ایسی دی جا رہی ہے کہ اس کی امیجنیشن سے بھی باہر ہے، لیکن وہ ایک لمحے کی جو امبیرسمنٹ ہے نا، آپ کو پتہ ہے جنت میں کوئی ill فیلنگ نہیں ہوگی، کوئی بری فیلنگ نہیں ہوگی، لیکن جنت میں جو جہنمی داخل ہوں گے، جہنم سے نکال کے داخل ہوں گے، ان کے لیے یہ ایک لمحے کی یا تھوڑے عرصے کی جو ہے شرمندگی ضرور باقی رہے گی۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پاک کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے وہ نشانات ہٹا دیں گے اور پھر وہ نارمل جو ہے اپنی ان کی جو باڈی ہے وہ بالکل صاف ستھری ہو جائے گی، لیکن وہ جو تھوڑی سی امبیرسمنٹ سٹارٹ میں ہوگی وہ اپنی جگہ قائم رہے گی۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر ہم اس بات کو سوچ کے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے تو ہم جنت میں ایونچولی جنت میں ہی جائیں گے، تو ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ہم ایسا کوئی گناہ کر دیں جو ہمیں کفر کی حد تک لے جائے، اور پھر اس کے بعد ہمارا وہ کلمہ پڑھنا بھی جو ہے وہ کافی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی کے دن شمار کر رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہم متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ ایک کون سا گروہ تھا کہ جس کو بہت برے طریقے سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے لیے عذاب ہوگا، ان کے دن گنے جا رہے ہیں کہ وہ کب عذاب تک پہنچے گی۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں قرآن کی جو ہے یہ خوبصورتی ہے کہ قرآن کے اندر بیلنس ہے، جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جنت کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے، برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو وہ دن آئے گا جب متقی لوگوں کو ہم مہمان کی طرح رحمان کی حضور پیش کریں گے، یعنی کہ متقین کو جو ہے سپر پروٹوکال کے ساتھ، بہت ہی اعلیٰ قسم کے پروٹوکال کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اب جب یہاں پہ رحمت کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا،
تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ٹیسٹ کو پاس کر کے آئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، زبردست قسم کے ڈیلیگیشن کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ ان کے لیے سب سے بڑا آنر کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ تو جو شفاعت کا کے بارے میں ہے، کہا جاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے، یا ایسے بھی اور جو ہے شفاعتیں بھی ہوں گی قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے، سفارش کریں گے کہ جو میرے امتی ہیں، جو کہ کلمہ گو ہیں، جن کے دل میں رائی برابر بھی جو ہے ایمان ہے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے کہ ان کو جہنم سے نکال لیں۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ باقی تمام انبیاء بھی جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، وہ بھی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو قوموں میں سے ایمان والے ہیں ان کو جنت میں جگہ دے دیں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت بھی قبول کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو مومن لوگ ہوں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے، لیٹ سے کہ دو فرینڈز ہیں، ان میں سے ایک فرینڈ جو مل کے عبادت کیا کرتی تھی، اور ان میں سے ایک فرینڈ جو ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، اور جو دوسری فرینڈ ہے وہ جنت میں چلی گئی، تو وہ جو جنتی فرینڈ ہوگی، اگر ان کی فرینڈ شپ جو ہے وہ بہت اچھی تھی، تو وہ کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ میری فرینڈ جو ہے وہ میرے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی، آپ اس کو پلیز جنت میں موو کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کریں گے۔ تو اس طرح جو یہ سارے لوگ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ایمان والے ساتھی ہیں ان کو جنت میں جگہ دیں۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کے جو ایمان کے ساتھی ہیں، آپ کے جو دین کے ساتھی ہیں، جب آپ جنت میں جائیں گے تو اس بات پہ کو یاد رکھیں کہ آپ نے ان کی شفاعت کرنی ہے، اگر وہ بائی اینی چانس کسی بھی جو ہے موقع پہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ جہنم میں چلے گئے، تو آپ اس قابل ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پوزیشن میں رکھیں گے کہ آپ ان کی شفاعت کر سکیں۔ تو دین کے اوپر بیس جو ہے دوستیاں کرنی چاہیے۔ اچھا، مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، اس وقت کوئی لوگ سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ تو کہنے کا جو اس کے اندر بات جو رہ گئی کرنے کی وہ یہ تھی کہ یہ سفارشیں جو ہوں گی یا جو شفاعتیں ہوں گی، یہ صرف اس کی بیسز یہ نہیں ہوگی کہ صرف وہ لوگ جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، بلکہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے، صرف اس کی سفارش جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی۔ یعنی کہ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ کلمہ گو ہونے کے باوجود جو ہے وہ اتنے زیادہ گناہ گار ہیں کہ وہ ان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ نہیں سمجھتے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کو جنت میں موو کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کریں گے، کسی کی سفارش پہ اس کے حق میں سفارش کر ہی نہیں سکے گا کوئی۔ تو یہ جو ہے نا توفیق، جو شفاعت کی توفیق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اور اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تو اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے بجز اس کے کہ جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد کو منسوب کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ہیومن ڈیزائر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ کیری فارورڈ کرنے کے لیے اللہ کو نعوذ باللہ کسی اولاد کی ضرورت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو ہستی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو کیا ضرورت ہے کسی بھی ایسی ایسوسیشن کی، کسی بھی ایسی ڈپینڈنسی کی؟ اللہ تعالیٰ کسی ڈپینڈنسی سے لمیٹڈ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ ہم مخلوق کے ڈیزائرز پر، مخلوق کے پیمانوں پر خالق کو نہیں جانچ سکتے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو کیا ہے؟ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑی حرکت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ
اگر اگر واقعی یہ بات جو ہے اثر اس اپنا کر جائے جیسا کرنا چاہیے، تو کیا ہوگا کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور زمین شک ہو جائے گی اور پہاڑ گر جائیں گے، اگر ان کے اوپر یہ بات جو ہے ان کے سامنے یہ بات اتاری جائے۔ تو یہاں پہ کیا انہوں نے ورڈ یوز کیا، وقال اتخذ الرحمن ولدا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان یوز کیا۔ اگین ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا نظر آتی ہے یہاں پہ، کہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، کہ یہ لوگ ایسے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آسمان نہیں پھٹتا، زمین شک نہیں ہوتی، پہاڑ نہیں گرتے، ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا، بلکہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور زمین، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب کو، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ تو دنیا میں، کائنات میں جتنا بھی آپ، جتنے بھی چیزوں کو آپ سوچ سکتے ہیں، جس ایکسٹینٹ تک آپ سوچ سکتے ہیں، وہاں تک جو بھی چیز ہے نا اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کے جو ہیں کیا کہتے ہیں بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی رشتے میں ایسوسیٹڈ نہیں ہے، نہ اولاد کا نہ کوئی بھی اور رشتہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ سب پر محیط ہے اور وہ اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان سب پہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ ان کی پکڑ کیسے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ کمپلیٹلی قادر بھی ہیں کہ ان کی پکڑ کریں۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا شمار کر رکھا ہے، ان کے جو اچھے اعمال ہیں، ان کے برے اعمال ہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی بڑی سے بڑی چیز۔ سب سے چھوٹی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو فروٹ فلائی ہوتی ہے، جو پھلوں کے اوپر آ جاتی ہے اگر ایک دو دن پڑے رہے تو، بہت ڈاٹ کی طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے نا جو اڑا ہوتا ہے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا میں وہ کتنے موجود ہیں، اور کتنے اس نے کب مرنا ہے، اور اس کی کتنی زندگی ہے، اور اس نے کہاں بیٹھنا ہے اور اس سے کہاں اڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کی تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھی ہیں، کون جو ہے وہ کتنے عمل اچھے کر رہا ہے، کون کتنے برے عمل کر رہا ہے، کس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہے۔ تو اگر ہمیں دنیا میں لگتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو بہت ہی برا کام ہے، اور اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو ہم جو ہیں بعض دفعہ بہت مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ زمین میں اسی طرح کھلا گھوم رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے اقوام ہیں جو جو لوگوں کے اوپر صرف اس وجہ سے ظلم ڈھا رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہیں۔ غزہ میں جیسے ہو رہا ہے، جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں پہ اس بات پہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب کچھ شمار ہوتا جا رہا ہے، وہ جو برے عمل کر رہے ہیں وہ شمار ہوتے جا رہے ہیں، جو اچھے عمل کر رہے ہیں، وہ جو ان کے سامنے فائٹ کرنے کے لیے جم کے کھڑے ہیں وہ عمل شمار ہوتے جا رہے ہیں، جو ان کے سائیڈ لے رہے ہیں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بچا لیں ان کے شر سے، ان کا جو ہے وہ نام اللہ تعالیٰ کے ہاں نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان کا چھوٹا سا چھوٹا عمل، اگر ہم فلسطینیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کسی بھی مظلوم کے لیے اگر ہم آواز بلند کرتے ہیں یا ہم کچھ بھی کرتے ہیں، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اگر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار ہو رہی ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کچھ کر کے اور دنیا میں اسی طرح خوشحال گھوم رہا ہے، کچھ برا کر کے اسی طرح خوشحال گھوم رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شمار ہو رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کو جو ہے اس بات کی سزا نہ ملے، بلکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو اس ٹائم پہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسریبل ہو۔ اور پھر وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب قیامت کے روز اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کتنا ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اکیلے ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلے جائیں گے۔ جب ہم نے کسی ڈارک جگہ پہ جانا ہوتا ہے، لیٹ سے کہ ہم نے کسی ایسے کمرے میں جانا ہے یا کسی ایسی سائٹ پہ جانا ہے جہاں پہ بڑا اندھیرا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں میرے ساتھ چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تو ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ پورا ماحول ہی ہیبت والا بنا ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا کہ ساری جو جب قبر سے اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے
جو قیامت کے دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے، وہ بہت دہشت کا سین ہوگا. ان کے لیے بہت خوف کا مقام ہوگا لوگوں کے لیے، جن کو اس وقت قبر سے اٹھا دیا جائے گا اور ان کے لیے حساب کے لیے اس طرف روانہ کیا جائے گا. تو اس خوف کے موقع پہ ہم ایک اور جو زیادہ خوف زدہ کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم اکیلے ہوں گے. کوئی ہمارے پاس عزیز دوست ماں باپ نہیں ہوں گے. جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اور اس سے پہلے جب قبر میں بھی جائیں گے، تو اکیلے ہوں گے. جب قبر میں ہم دفنا دیتے ہیں اپنے کسی بہت پیارے کو، تو ہم وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، ہم اس کے پاس نہیں بیٹھے رہتے. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے جو پیارے ہیں ان کو جب دفنا دیں، تو اس کے بعد اتنے ٹائم کے لیے کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے خوف کا مقام ہوتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں ایکچولی؟ تو یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے. قبر کے اور لیٹ سے اگر کوئی قبر کے باہر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر بھی رہا ہے کہ اس کو وہ جو پیارا ہے وہ اس وقت اکیلا فیل نہ کرے، تو اس قبر کے اندر تو وہ اکیلا بیٹھا ہے نا. وہ جو جواب دے رہا ہے، حساب دے رہا ہے، وہ جو اس کے ساتھ سارا معاملہ پیش آ رہا ہے، وہ تو وہ اکیلا ہی فیس کر رہا ہے. لیٹ سے اگر کسی کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، کسی کو ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ آئی سی یو میں یا وینٹیلیٹر پہ یا کسی ایسی جگہ پہ شفٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے پیارے اس کے سرہانے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اس وینٹیلیٹر پہ یا اس بیماری کے اندر تو وہ اکیلا ہوتا ہے نا، اس کو وہ خود ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے اوپر جو بھی اس طرح کی آزمائش آتی ہے، یا ہم جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، ہم اس وقت اکیلے ہوتے ہیں. ہم اس وقت اکیلے ہوں گے، ہمارے پاس کوئی عزیز دوست ماں باپ نہیں ہوں گے. تو اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا کوئی انتظام کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اکیلے کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو اپنے لیے کچھ زیادہ راہ رکھنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنا بھی ہمارا فرض ہے. لیکن ان کے پیچھے اتنا مشغول ہو جانا، اپنی دنیا کے پیچھے اتنا مشغول ہو جانا کہ اس بات کو بھول ہی جانا کہ ہم سب اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. خود بھی کچھ لے کے جانا ہے ہمیں، تو اس کی بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. سب قیامت کے روز اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. تو یعنی آج دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کچھ مشکلات بھی ہیں، تو کل اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں انبیاء نے دعا بھی کی اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کا پسندیدہ بنا دے. تو جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب اس دنیا میں رہنا آسان کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری آسائشیں ہوں، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت آسائشیں ہوتی ہیں، اور پھر بھی وہ جو ہے ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ کیونکہ جب آپ کسی پیڈسٹل پہ آ جاتے ہیں نا، کسی بہت امیر ہو گئے، کوئی سیلیبریٹی بن گئے، کوئی بڑی اونچی جگہ آ گئے، تو اس وقت آپ اکیلے ہو جاتے ہیں. وہ بہت لونلی نیس کی جگہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. اس سے لوگ محبت کرنے لگیں گے، اس سے لوگ جو ہے سپورٹ کرنے لگیں گے. دین پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے کیا ہوتا ہے، ہم بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، لوگ ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ ہماری باتوں سے چڑنے لگتے ہیں یا ہمیں فیس نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اور وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں، ہم خیر خواہی میں ان کو اس سے روکتے ہیں. ہم خیر خواہی میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اگر آج دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ مشکلات ہیں، تو کل کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اچھا کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. اور پھر عمل صالح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ عمل جو کہ ایمان کی حالت میں کیا جائے، اور جو سنت کے مطابق ہو، جو شریعت اور سنت کے مطابق ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان سے وہ ہٹ کے نہ ہو. تو ایسے عمل کو ہم عمل صالح کہتے ہیں. اور عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ درم لوگوں کو ڈراؤ۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے نازل کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثاء ہیں، انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جو عالم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جو کہ دین سیکھنے والے ہوتے ہیں اور دین کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاں ان کے لیے بھی یہ میسج چھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو آسان کیا ہے، اور اس کو اس لیے نازل کیا ہے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈراؤ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ آنے والے ہوتے ہیں، انعامات کی خوشی میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو ڈرانے سے یا ڈانٹنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے والے ہوتے ہیں۔ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے، کچھ پیار سے مانتے ہیں، کچھ ڈانٹ سے مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان، اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں کی جو ہے نیچر، اس سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی لیے قرآن کے اندر یہ بیلنس رکھا ہے کہ اس میں ڈراوا بھی ہے اور اس میں خوشخبری بھی ہے، اور یہ دونوں طرح کی جو خبریں ہیں، یہ اس ہمارے ذمہ ہے کہ ہم یہ لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم اس کو اپنی ذات پر بھی لیں، اور ہم ان پہ بیس کر کے جو ہے آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ سب زمین کے اندر دبے پڑے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کے پاس کتنی دولت تھی اور کون کس عہدے پہ تھا، کون کتنے لاؤ لشکر رکھتا تھا۔ آج سب اللہ کے حضور عاجز ہیں، ہر ایک کا انجام یہی ہے۔ اسی لیے انسان کو جس چیز کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جو قارون کے بارے میں آتا ہے، قارون کا خزانہ سنا ہوگا آپ نے۔ قارون ایک شخص تھا کہ جو کہ بہت زیادہ تکبر والا شخص تھا، اور اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے جو خزانے کی چابیاں تھی نا، وہ ایک اسٹرانگ لوگوں کی، ایک وہ جو ہوتا ہے نا باڈی بلڈرز کی ایک جماعت پوری، ایک وہ چلتا تھا، کیا کہتے ہیں، گروپ تھا ایک پورا، جو کہ اس کی خزانے کی چابیاں کیری کرتا تھا، اور وہ جب بھی جہاں سے بھی گزرتا تھا نا، اس کے ساتھ وہ گروپ جاتا تھا جو اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کے چل رہا ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں، جب چابیاں جو ہیں وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے اتنے والٹس تھے، اتنے زیادہ اس کے سیفز تھے کہ ان کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں۔ اب اگر آج کل کے زمانے میں کوئی قارون جتنا دولت مند ہو، تو کیا اس کے خزانے کی اتنی چابیاں ہوں گی؟ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کریڈٹ کارڈز ہوں گے، یا اس کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں گے۔ اس کو اس طرح سے اٹھا کے پھرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں سے بہتر ٹیکنالوجی، ان لوگوں سے بہتر جو ہے وہ رہن سہن ہمیں عطا کر دیا ہے، جو اس وقت کے بادشاہوں کو میسر تھا، آج ہم وہ اپنے ڈرائنگ رومز میں رکھتے ہیں۔ وہ جو تخت پر بیٹھتے تھے، وہ اگر آج ہمارے صوفاز پہ بیٹھ کے دیکھیں تو ان کو کیسا فیل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی ہی جو ہے بستیاں وہ ہلاک کر دی ہیں۔ اب وہ جو قومیں تھیں، وہ ان کے پاس کیسا رہن سہن تھا، کتنے خوبصورت ان کے گھر تھے، کتنی بڑی بڑی ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں دولت خانے تھے، ان کے جو والٹس تھے وہ کتنے بڑے تھے، ان کے سیٹنگز کتنی کمفرٹیبل تھیں، ان کے کھانے پینے کا کتنا خوبصورت جو ہے وہ انتظام تھا، طرح طرح کے ڈرنکس وہ پیتے تھے، طرح طرح کے کھانے کھاتے تھے۔ کیا آج ہمیں ان میں سے کسی کی ریسیپی ملتی ہے؟ کیا آج ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو یہ ساری قومیں تھیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، یہ کھاتی کیا تھیں، یہ پہنتی کیسے کپڑے تھیں، یہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی بلڈ جو تھی وہ بہت ٹال تھی اور بہت اسٹرانگ تھے لوگ۔ اتنی چیزیں پتا چلتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہمیں پتا چل جائیں، لیکن اس کے علاوہ ان کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ بہت سی ایسی قومیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں آیا، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں آئی اور انہوں نے کیا عمل کیے، اور اس کے بعد اگر وہ برے عمل کیے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی تو ان کا کیا انجام ہوا، ہمیں ان کی ایگزسٹنس کا ہی نہیں پتا۔ اور ہو سکتا ہے آج سے کئی سال بعد
جب کئی ہزار سال بعد، لاکھوں سال بعد جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہمارا کوئی نشان کیا پتا باقی ہو یا نہ ہو، ہمارے بعد آنے والوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ ہم ایگزسٹ کرتے تھے۔ تو انسان کی جو ہے یہ بھی حرص ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے اور جو اولاد ہے تو میں ہمیشہ جو ہے میرا نشان رہے گا دنیا میں، اس کو جو ہے یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہے گا۔ ایسی کتنی قومیں تھی جس کے پاس بہت مال اور اولاد تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے مٹا دیا جیسے وہ دنیا پہ تھے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ سورہ مریم کمپلیٹ ہوتی ہے، آپ تلاوت سن لیجئے اس کی۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا جی یہاں پہ سورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں سورت کا جو فلو ہے کس طرح سے چلتی ہے، تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان کیے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سٹوری بیان کی
کہ جو مریم علیہ السلام کی مریم علیہ السلام کے خالو کی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور کس طرح ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کی اولاد ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ذکر سے بات سٹارٹ کی، کہ اولاد کی خواہش کے ذکر سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کیسے تھے اور ان کو کیسی اولاد دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی تو اس اولاد کی کیا خوبیاں تھیں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بتایا جس کے اندر اولاد کا ہی ذکر تھا، جو کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ تھا. تو مریم علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں کیا گیا، اور وہ بہت نیک خاتون تھی، بہت نیک ماں باپ کا ذکر کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دی. لیکن اس اولاد کے دینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ آزمائشوں سے گزارا، اور وہ اولاد جو تھی وہ ایسی تھی کہ وہ ان کی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جو ہے پسندیدہ بندے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ رینک سے نوازا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ مزید انبیاء کا ذکر کیا. آ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا جس میں عیسیٰ ابن مریم تھے، جن کا مریم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹرائل سے گزارا، کچھ مشکلات سے گزارا، اور اس کے انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد کا ذکر کیا ہے کہ جو انعام ہوتی ہے، جو کہ بہت اللہ تعالیٰ کی نیک اولاد ہوتی ہے، مطلب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اولاد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے والدین کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی اولاد دی؟ بہت زیادہ نیک اولاد دی. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کا ذکر کیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور مزید انبیاء کا ذکر کیا، اور یہ ذکر کیا کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور سچے لوگ تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے میں بھی ان کی والدہ جو ہے ایک آزمائش سے گزری تھی. اسی طرح ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. آپ سوچیں، اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں بھی اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اور ان کے والد کے اوپر ایک جو ہے آزمائش پلیس کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اور وہ اس آزمائش میں بھی پورے اترے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک نیک اولاد بنایا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان سٹوریز کو جو ہے اس کا ان کو سمرائز کیا، ان کو جو ہے ان کا اینڈ نوٹ جو بنایا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا؟ کہ ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو مال اور اولاد کو اپنے لیے دنیا میں فتنہ بنا دیتے ہیں، اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے دماغ کو چڑھ جاتا ہے. مال جو اولاد کا فتنہ ہوتا ہے وہ ان کے دماغ کو چڑھ جاتا ہے، مال کا فتنہ ان کے دماغ کو چڑھ جاتا ہے، اور وہ کیا سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں جو ہے نوازیں گے ہی نوازیں گے. اور پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہی مال اور اولاد جو ہوتا ہے ان کو جہنم میں داخل کرنے کا جو ہے ذریعہ بن جاتا ہے. تو مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کو آپ اچھے سے استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے جنت کما سکتا ہے، اور اس کو آپ برے سے استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے. تو ہمارے لیے یہ دونوں چوائسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو جو چیزیں ملی ہیں دنیا میں، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں، ان کو ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں، اپنے لیے جنت کمانے کا ذریعہ رکھیں، یا ان کو برے طریقے سے استعمال کریں اور ان کو اپنے لیے جہنم کا ایندھن بناتے جائیں. جی، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے جب کہا نا کہ یہ سورت کس طرح سے شروع ہوئی ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اچانک ایک بات ذہن میں آئی کہ الحمدللہ اب جیسے پڑھ رہے ہیں، ایک تو پہلے تو ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ٹائم ویسٹ کیا اور اب ہم اس طرف آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مقصد ہمیں حاصل کرنا تھا ان سب سورہ سے اور اس قرآن سے، ہم نے وہ
کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم نے اکثر سنا ہے، اور ایون یہ کہ جیسے اپنی پریگنینسی میں بھی کہ سورہ مریم پڑھیں، سورہ مریم کا پانی پڑھ کے پھونک کے دیا جاتا ہے کہ اس سے آسانی ہوگی، اسے پینا چاہیے، فلاں سورہ پڑھ کے دم کر کے اس سے یہ ہوگا. لیکن اصل مقصد اس کے معنی، اس کے پیچھے کی جو بھی مطلب کرامات ہیں، اس کو سمجھ کے پھر اس کو دل میں اتارنا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور قرآن کی روحانی اس کے فوائد ہوتے ہیں. قرآن ہمیں شفا دیتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یا ہم اس کو سنتے ہیں. وہ بے شک شفا کا باعث ہے، لیکن قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. ایگزیکٹلی. جیسے اب ہم سمجھ کے جو ہم نے سن لیا اور اس کے پیچھے کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے دل میں اتر گیا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو واقعی اس کا اثر ڈفرینٹ ہوگا. ایک اس وقت ہم ایک عربی کے اس پہ پڑھے تھے، بے شک اس کے بھی اثرات ہوں گے، لیکن شاید اتنے زیادہ نہیں ہوتے. ایسے میرے دل میں ایک خیال آیا. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. جو جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دل میں عاجزی بھی پیدا ہونے لگتی ہے، دل پہ اثر بھی ہونے لگتا ہے اس کا. بالکل. اور کبھی ایسا ہوتا ہے، میں یہ ایک سوال ہے کہ ہم جیسے ہم ہے نا کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور آپ ظاہر سی بات ہے اس کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ اس کو اسی طرح سے نماز کے لیے اٹھائیں گے یا بستر سے گھسیٹ کے اٹھائیں گے کہ جیسے آپ اس کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بالکل ایسا یہ ہی. لمیٹیشن ہر ایک کے لیے ہے کہ ہم اپنے کسی دوست کو کسی ایسی چیز میں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو آرام سے پیار سے بھی بتا دیا، ہر طرح سے اس پہ ہم کتنے سختی تک جا سکتے ہیں، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم اس کو بہت کوئی سخت بات نہ کہہ دیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی جب تک ہم اس کے ساتھ سختی کا کوئی معاملہ نہ کریں. تو کیا کرنا چاہیے ایسے اس میں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کتنا اختیار رکھتے ہیں. اگر تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کی رعیت میں نہیں آتا، آپ کی رعیت میں وہ آتا ہے کہ جس کو آپ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی رعیت ہے، آپ کا گھر آپ کی رعیت ہے. تو اسی طرح آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ کسی حد تک آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے والدین کی جگہ نہیں لے سکتے. تو اگر آپ کے ایک ہوتا ہے حجت تمام کر دینا، آپ نے اپنی اینڈ سے جتنی آپ کوشش کر سکتے تھے. آپ کے اپنی فرینڈ سے کیسا تعلق تھا، آپ اس پہ سختی کریں گے تو کیا وہ سن لے گا آپ کی بات، یا وہ مزید اس سے بدل ہو جائے گا؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ ایک تو تھوڑی حکمت سے کہ وہ بندہ جو ہے مزید اس سے ہٹ نہ جائے. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ وہ ہمیں کچھ گناہ کرنے دیتے ہیں، ہمیں فوری پکڑ نہیں کرتے، اور پھر ہم اس گناہ کی گہرائی میں پہنچتے تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کتنا غلط کر رہے تھے، اور ہم وہاں سے واپس پلٹ آتے ہیں. تو جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کسی کو منع کرنا ہے، تو صرف سختی اس کا حل نہیں ہوتی ہر دفعہ. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا اس سے تعلق کیسا ہے، اس کے حساب سے، اور اس کے حساب سے جو حکمت والا معاملہ ہے وہ کرنا ہے. کیونکہ ایونچولی سختی سے بہت زیادہ سختی کرنے سے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ مزید جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے دین سے، وہ مزید اس کی جو ہے اس بات سے ہٹ جاتا ہے، چڑ جاتا ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کو اتنی ڈھیل دے دی جائے کہ وہ سب کچھ کرتا رہے. اس کو گائیڈ ضرور کرنا ہے، جس حد تک آپ کا اختیار ہے اس حد تک آپ نے گائیڈ ضرور کرنا ہے. تو سختی کی بات اگر آپ کی دوست جو ہے وہ آپ برداشت کر لیں گی اور اس کے بعد وہ اس سے دین سے مزید دور نہیں ہو جائیں گی تو ضرور کریں. اوکے، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. جی روبینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی وعلیکم جو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان آیاتوں میں ہم نے جو پڑھا لاسٹ کی، تو دنیا کی بے ثباتی جو ہے وہ اس کے بارے میں کہ دنیا کا مال اور اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت جو ہے مددگار اور ہمارے لیے بینیفٹ لے کے آئے گا جب ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. کیونکہ زکوٰۃ تو جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے، اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے اس کی سزا بھگت. مال وہ ہے جو اس کے بغیر ہے، اور وہ ہم صدقہ اور خیرات میں دیتے ہیں. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو آپ دیکھیں کہ ایوریج لوگوں کی آمدنی کتنی ہوتی ہے، 40 سے 50 ہزار ہوگی میکسیمم، اور میں دیکھوں کہ مجھے کتنا ملتا ہے، میں اس کے کتنے ٹائم میں میری انکم زیادہ ہے. تو یہ میرے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اللہ مجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا. پتہ نہیں کن کن لوگوں کے حصے کا مجھے
جو ہے وہ اللہ نے نوازا ہے. تو مال بھی بہت بڑی آزمائش ہے، اور نہیں مال بھی بہت بڑی آزمائش ہے، کہ میں اس میں سے کتنا جو ہے وہ اس کی راہ میں دے رہی ہوں، اور کتنا جو ہے وہ جو بیچارے کے پاس نہیں ہوتا تو وہ کتنا شکر گزار ہے کہ جو تھوڑی سی کمائی پہ وہ اللہ کا کتنا جو ہے وہ شکر ادا کر رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے، کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اگر وہ نیک ہے، نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ آم، حصہ لینے والی ہے، اور جو ہے وہ میری مددگار ہے اور دین کے کاموں میں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ آپ کے لیے پیچھے جو ہے مال بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب جتنا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ اپنے آپ ہی کو جو ہے وہ سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں، کہ اتنی میری ایج ہو گئی ہے کہ اب مجھے وہ ہو رہا ہے کہ اب میں سیکھ رہی ہوں جو مجھے پتہ نہیں کتنے سال پہلے سیکھ جانا چاہیے تھا. اب وہ چیزیں اور غور و فکر کی تھوڑی سی یعنی آج کووڈ کے بعد سے جو ہے یہ ٹائم، آج غور و فکر کی تھوڑی سی جو ہے نا کچھ تھوڑا دماغ کھلا اب جا کے. تو جو بچیاں بھی ہیں تو میری ان سے یہی ہے کہ بالکل اپنے آپ کو پہلے دیکھو، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ میرے میں یہ، ہم دوسرے کے لیے ججمنٹ بنتے ہیں، لیکن ہم اب سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے، اور اتنی خرابیاں ہیں اتنی، ابھی جو ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو آج کل کی ٹیکنالوجی میں آپ گوگل میپ پہ جائیں، آپ کو اپنا گھر نظر آ رہا ہے، گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. تو اب یہ سوچیں کہ اللہ میاں جو ہے وہ وہاں، بلکہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں یہی کہہ رہی تھی، میں کہا وہ ہو، تو اللہ تو جو ہے وہ کیا ہمارا تو ایک ایک چیز نوٹ کرا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کر. تو آپ کو کرتے ہوئے بھی نا تھوڑا یہ ہوگا، اوہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے، وہ رب تو دیکھ رہا ہے. جب بعض اوقات نماز آپ کی بڑی اچھی ہوتی ہے تو بڑی آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ آج میں نے تو بس صرف رب کے لیے نماز پڑھی، کسی نے مجھے نہیں دیکھا مجھے ایسی نماز پڑھتے ہوئے. تو بس یہ ہے کہ اور یہ کہ لوگوں اس طرح کی جو ہے نا، اس میں میرا یہ ہے کہ ضرور جوائن کریں، آپ جس مسلک سے بھی ہوں، آپ جس اس سے بھی ہوں، لیکن اللہ کی باتوں کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ذرا سا آپ ہٹتے ہیں نا پھر آپ منتشر ہو جاتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کا وہ بھی رہتا ہے کہ اب جیسے ہمارے یہاں ہم تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے دوسرے کام میں بھی لگتے ہیں، تو پھر خیال آتا ہے کہ میں نے کتنا ٹائم اللہ کو دیا اور کتنا ٹائم میں نے ادھر لگایا. تو پھر میں کام کے دوران بھی کچھ لے کر ایسا بیٹھ جاتی ہوں کہ میرا ٹائم زیادہ یہ رہے کہ میں اللہ کے لیے زیادہ ہوں، کہ حفظ کے لیے جو ہے آپ نے کچھ یاد کر لیا کچن میں، یا خود ہی زبانی جو آپ کو صورتیں بہت اچھی یاد ہیں، آپ نے ریویژن کر لی زبانی. تو اب یہ ہے کہ چلتا رہتا ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں جس میں بھی توبہ معافی بھی ہوتی ہے. تو بس مجھے یہی کہنا تھا کہ اللہ میاں سب کو اس سے جوڑ کے رکھے، اور پازیٹیو طریقے سے ہم جو ہے وہ چلیں. آمین، بارک اللہ فیک. آپ نے بہت اچھے پوائنٹس مینشن کیے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیلی لائف ہے نا، اگر جو مومن کی ڈیلی لائف ہوتی ہے نا، اس میں جہاں جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جو کام وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پوزیشن میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رول دیا ہے دنیا میں، اور وہ اس رول کو نبھا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کام سونپا ہے، تو بالکل وہ کام اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. تو بالکل. اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک تو کرتے رہنا چاہیے، دوسرا کیا ہے کہ جو بھی کام کریں اس کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیں. اگر آپ کھانا بھی بنا رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے، تو اپنی نیت کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بنا رہی ہوں. میں جو ہوں کوئی دنیاوی مقصد اس لیے نہیں کر رہی، بلکہ خود مطلب اپنی نیت کو جو ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ انسان درست کر سکتا ہے. تو اس اپنی نیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، کوئی بھی کام کریں، آپ کا وہ کام عبادت بن جائے گا. وہ بھی دینی ذمہ داری ہے نا، آپ کے اپنے گھر کے لیے بہترین قسم کا آپ کو جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کرنا، اور بالکل ایسا ہی. مہمان ہے تو مہمانوں کا، نوکر ہے تو اس کا، اور جو بھی ہے مطلب یہ چیزیں سارے آپ کے دینی فرائض میں سے آتے ہیں. جی، یہ آپ کی رعیت میں سے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ آنسریبل ہوں گے، اور آپ نے جی اپنی بالکل. رعیت کو کس طرح سے مینیج کیا ہے،
آپ اگر اس نیت سے کریں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے ان کی اچھی تربیت کر رہی ہوں اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں، تو وہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. بارک اللہ فیک. سورہ مریم میں مجھے بہت کچھ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے بہت سوچنے کے لیے سوچا بھی، اور مجھے پھر مزہ بھی بہت آیا، اور مجھے اپنے آپ ہی سوال ابھرتے جا رہے تھے کہ دیکھیں یہ بات کتنی اچھی ہوئی ہے، یہ بات کتنی اچھی ہے. اور ریئلی میں نے بہت ہی جو ہے نا اس پہ مطلب مجھے بہت اچھا لگا، بہت میرا دل جو ہے نا خوش ہوتا تھا کہ آج سورہ مریم مجھے بہت اچھی سمجھ آئی. الحمدللہ. جی بارک اللہ فیک. کوئی اور کامنٹ کرنا چاہے گا؟ جی نازیہ. میں نے پوچھنا تھا کہ ہم لوگ کوئی عربک لینگویج لرن کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے نارملی تو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھ کے یا ٹرانسلیشن پڑھ کے ہی سمجھ آتی ہے. ہمیں پڑھنی تو آتی ہے، سننی بھی آتی ہے، بٹ جیسے ایز اے لینگویج لرن کرنے کے لیے کوئی پاکستان میں ویب سائٹ یا کچھ اس طرح کا ہے جس سے ہم اسے ایز اے لینگویج لرن کر سکیں؟ مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں. میں نے خود الہدا سے پڑھا ہوا ہے، اور وہاں پہ میں نے جو کورس کیا تھا اس کے دوران ہی انہوں نے یہ سکھایا تھا. اس کے علاوہ ایک ہیں استاد عامر سہیل، جن کا کورس میں نے کیا تھا عربک گرامر کا. ان کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پہ. تو اور اس کے علاوہ بھی کافی لوگ ہیں جو عربک گرامر سکھاتے ہیں، اور اس میں دو طرح کی ڈویژنز ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی عربی سکھاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اسپوکن عربک سکھاتے ہیں. تو وہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی کورسز ہوتے ہیں، تو اگر آپ پتہ کریں تو. جی ٹھیک ہے. جی کوئی اور؟ جی ہمیرا. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی ہیں؟ وبرکاتہ. الحمد للہ. جی میم بس میں یہ تھوڑا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی ہماری دو سسٹرز بات کر رہی تھی، لیکن میں بھی یہی سوچتی ہوں، کبھی کبھی اکثر میرے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ بہت دیر کر دی، لیکن پھر مجھے ہوتا ہے کہ وہ ایک ہم اردو میں محاورہ کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے. پہنچے تو صحیح، کم سے کم اللہ نے توفیق تو دی کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ہی اللہ نے یہ ہمیں موقع تو دیا کم سے کم کہ ہم کچھ تو کر لیں تھوڑا بہت. یہ بھی اس کا احسان ہے ہم پہ. بارک اللہ فیک. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں ایسے بھی صحابہ میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں. ایک صحابی تھے کہ جو ایمان لے کے آئے، اور ابھی انہوں نے ایک بھی نیک عمل نہیں کیا تھا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، تو جنگ کا اعلان ہو گیا، اور وہ وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جاتے ہی شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے. ہمیں صرف ایفرٹ کرنی ہے، اتنی ایفرٹ کرنی ہے جتنا ہمیں موقع دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے حدیث کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دین کی طرف ایمان لانے والے جو ہیں نا لوگ، ان کے اللہ تعالیٰ پرانے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو اگر ہم صحیح سچی نیت سے اپنی زندگی کے آخر میں بھی ایمان لے آئے ہیں، اور ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہترین درجے میں ہم سے ایکسیپٹ کریں گے. بس جو ابھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کو اتنی نیک نیتی سے کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہو جائے. آمین. بارک اللہ فیک. جی کوئی اور؟ چلیں ہم اپنی لیسن کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ نور کا آغاز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.